संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर। तारीख 18 जुलाई 1976। ये सब दफा अमेरिका गया, 2.5 महीने के बाद आया। लोग मेरे दावे के मतलब दराज करना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, उसके बारे में मैं आज बयान कर। मैंने क्या किया वहां, मैंने वहां ये कहा कि मैं किसी के अंतर नहीं दाखिल होता, मैं नहीं जाता, ये कहा मैंने। और ना ही कोई और महात्मा जाता है। और का हौसला मैंने इसलिए कहा कि कोई नहीं जाता क्योंकि बाबा चरण सिंह से मेरा भेंट हुई थी जहाँ, जब होशियारपुर आए थे। तो जहाँ आदमी, 2 औरतें, एक आदमी मर गया था। तो वो मरते समय कहने लगे, बाबा चरण सिंह और बाबा फकीर चंद आए हैं, हमको ले जा रहे हैं। हम मरते समय उन्होंने राधा स्वामी कहा, मर गए। तो ओम प्रकाश जल्दी है, जहाँ उसके बाप ने, उसका बाप मरा था, उसने मुझे कहा था, मैंने बाबा चरण सिंह से कहा कि महाराज ऐसे ही बताओ, मैं तो गया नहीं, आप गए थे। बाबा चरण सिंह ने कहा, मैं नहीं गया, क्योंकि बाबा चरण सिंह ने मुझे कहा था मैं नहीं गया। इसलिए मैंने वहां हौसले से कहा कि कोई महात्मा नहीं जाता। संत कृपाल सिंह की बाबत भी मैंने यही कहा। यहाँ अंदर में हजूर बाबा सावन सिंह की फोटो के नीचे बैठा हुआ था बाबा संत कृपाल सिंह। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरे गुरु की फोटो ये है, मेरे गुरु की वो है, दोनों एक हैं। जब तेरा रूप किसी की मदद करता है, सच बताओ, तुम जाते हो, तुमको पता होता है। कृपाल सिंह ने कहा नहीं, मैंने अपना सिर उसके पांव पर रख दिया। नंदू सिंह ने कहा। तो एक तो मैं वहां ये कह के आया हूं कि ऐ इंसान, ऐ अमेरिकन वालों, तुम जो कहते हो कि तुम हमको अंत समय में जीसस क्राइस्ट पास करा देगा, या हिंदू कहते हैं हमें राम ले जाएगा, कृष्ण ले जाएगा, राधा स्वामी कहते हैं उनका गुरु ले जाएगा, ये सब बिल्कुल सोराने झूठ। मेरा अपना तजर्बा ये है, लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है। कोई कहता है घोड़े ले गया, कोई कहता है पालकी ले गया, कोई कहता है हवाई जहाज ले गया, मैं नहीं जाता। तो मैंने वहां ये बात कही। मैंने इस राज को क्यों खोला? क्योंकि मैं हूं वक्त का संत सदगुरु, इसलिए खोला कि एक तो मेरे दम में ड्यूटी है और एक मेरे ग्रह ऐसे हैं। मुझको कर्क राशि का चंद्रमा लगन कहा है, बृहस्पति 10वें घर में है, शुक्र क्षेत्री राहु 12वें घर में है और बुध 9वें घर में है। एक जोशी ने मुझे बताया था खन्ने का कि आपके 8 ग्रह इस वक्त 9वें घर पर असर अंदाज हैं। बुढ़ापे में बृहस्पति 10वें घर में है, बैकरी होकर 9वें घर में आ जाएगा। आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। और वो है भी ठीक। जब 9 ग्रहों का असर एक दिमाग पर पड़ता है तो वो जो कुछ भी कहेगा यथार्थ कहेगा, सच्चाई कहेगा। एक तो ये है। दूसरे, मेरे दादा जान ने मेरे मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ है। तीसरे, इस तरह मैं गया अमेरिका, वहां एक जगह है, मैं भूल गया उसका नाम, शिकागो। तो वहां डॉक्टर आईसी शर्मा का भाषण था, सम्मेलन था योग पर। बहुत से आदमी गए हुए थे। क्योंकि उसने मेरी वहां तारीफ की
تو میرا نام سن کے اس کی وہاں کی انگریز عورتیں اور بہت سے ہندوستانی وہاں پہنچے اسٹیشن، وہاں ایئرپورٹ پر. میں 3 گھنٹے وہاں ٹھہرا. تو وہاں پر ایک مدراسی جو کہ وہاں چکاگو میں پامسٹری پڑھاتا ہے، اس نے میرا ہاتھ دیکھا. وہ کہتا ہے پنڈت جی آپ کے ایسی بریک لائنیں ہیں یہاں کہ جس پر آپ ہاتھ رکھو گے، جس کو آپ کرو گے یعنی آشیرواد دو گے، وہ پوری ہونی چاہیے. دوسرے اس نے کہا کہ یہ میرے ایک لال تل یہ ہے، ایک لال تل یہ ہے، یہ بڑے اسپرچل آدمی کی نشانی ہوتی ہے. خیر، تو میں نے چونکہ میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اس لیے میں نے اس راز کو کھولا. کیوں کھولا؟ اس لیے کھولا کہ نہ تو رام باہر سے کوئی آتا ہے اور نہ کرشن آتا ہے، نہ محمد آتا ہے، نہ جیسس کرائسٹ آتا ہے، نہ بابا ساون سنگھ آتا ہے، نہ فقیر چند آتا مرتے وقت، نہ کوئی کسی کے سپنے میں جاتا ہے، نہ کسی کو کوئی سمادھی میں جاتا ہے. اس اگیان کی وجہ سے ہم انسانی نسل مختلف فرقوں میں، مختلف مذہبوں میں، مختلف پنتھوں میں، مختلف دائروں میں بٹ گئے، جس کا نتیجہ ہمارے دیش ہے، ہمارے سر پڑتے ہیں. یہی بھول بھرم ہے. اس بھول بھرم کو دور کرنے کے لیے ست کبیر دنیا میں آیا تھا. اس بھول بھرم کو دور کرنے کے لیے راج سمیتیال آئے تھے. انہوں نے کہا کال نے جگ فرمایا ہوں میں کاسے کہوں بخان. یہ جتنا کھیل ہے تمہارے انسان کے من کا، من نے تمام دنیا کو فرمایا ہوا ہے. مگر نتیجہ کیا نکلا کہ راجا سوامیوں کے پیروکار، کبیر کے پیروکار، گرو نانک کے پیروکار نے ان کی تعلیم کو نہیں سمجھا اور ان کی علیحدہ علیحدہ گدیاں بٹ گئیں. کوئی بیاسیا، کوئی آگیا، کوئی نرنکاریا، کوئی 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 جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس غرض کے لیے سنت مت یا کبیر یا نانک یا بڑے بڑے مہا پرش آئے تھے وہ غرض مقبول ہو گئی. اس غرض کو دیکھ کر کے قدرت نے میرے دماغ کو ہلایا. مایا نامی دھام سے اس سورے میں آ کر فقیر کے روپ میں سنسار کو سزا دیا جاتا ہوں کہ اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے کہ اے انسان تجھ کو جو کچھ ملنا ہے یہ تیرے اپنے کرم کا پھل ہے. جو جو تو کرے گا، جو جو جیسی تیری نیت ہے ویسی تیری مراد ہے. اس بات کو بھول جا کہ تو نے بابا ساون سنگھ کے نام لیا ہوا ہے یا رام کا پجاری ہے یا کرشن کا پجاری ہے یا بابے فقیر کا پجاری ہے یا جیسس کرائسٹ کا پجاری ہے تو تم نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں اس سے تو بچ جائے گا. یہ بالکل جھوٹ. کیوں کہتا جس میں نے وہاں انگریزوں کو بولا تم کہتے ہو جیسس کرائسٹ تم کو لے جائے گا بہشت میں. جیسس کرائسٹ کو خود اس کے کرموں کی وجہ سے سولی پر ٹانگا گیا. ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل، چھاتی میں کیل، ایسے ٹنگا ہوا تھا. تو جو شخص اپنی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا تم کو کیسے تکلیف دور کر دے گا؟ بتاؤ مجھے. میں نے نربھیا ہو کے وہاں کہا، حالانکہ آئی شرما نے میرا پاؤں بھی دبایا، ایسی بات مت کہو کیونکہ وہاں کرسچین ہے. میں نے کہا آئی ڈو ناٹ کیئر. جس کی مرضی آئے میرا ستسنگ سنے، جس کی مرضی آئے میرا ستسنگ نہ سنے، جس کی مرضی آئے میری کو کتاب پڑھے، جس کی مرضی چاہے میری کو کتاب نہ پڑھے. میں ہوں ست پرش. اس سنسار میں اوتار لے کے آیا ہوں کیا کہنے کے لیے کہ اے انسان تو بھول میں ہے. جو کچھ تو کرے گا اس کا پھل تم کو بھوگنا پڑے گا. میں ہی نہیں کہتا، راجا سوامی جال کہے کرم جو جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. یہ سوامی جی کی بانی.
اسی کا رامان میں لکھا ہوا ہے کرم پردان وشو کر رکھا جو جس کینتا تو پھل چاکھا. اب میں ثبوت دیتا ہوں. گرو ارجن دیو جنہوں نے سکھمنی صاحب لکھی وہ لکھے پرب سمرن سے پتون سے پرب سمرن سے دھنون سے پرب سمرن سے دشمن چلے. میں پوچھتا ہوں پرب سمرن سے دشمن چلے گرو ارجن دیو کے بھائی نے کتنی ان کے ساتھ دشمنی کی, کہاں تک ان کو رذیل کیا انہوں نے. جو کرم گرو ارجن دیو نے کیے تھے اس کا پھل انہوں نے بھوگا. ارجن جس نے 18 ادھیائے کرشن کے منہ سے سنے. بھاگوت کہتا ہے کہ 5 پانڈے نرک میں گئے. اگر کرشن کے منہ سے ارجن 18 ادھیائے سن کے بھی اپنے کرموں کے انسار نرک میں جا سکتا ہے تو تم لاکھ سکھمنی صاحب پڑھو, لاکھ تم گیتا پڑھو, لاکھ وید پڑھو, لاکھ راجا سوامی مت کی کتابیں پڑھو, لاکھ کبیر صاحب کی بانی پڑھو, لاکھ تم وید منتر اچارن کرو, جو کچھ تم نے کرم کیے ہوئے ہیں ان کے پھل سے تم نہیں بچ سکتے. سوامی رام کرشن پرمہنس کینسر سے جو کرم اس نے کیے تھے اس نے کینسر سے وہ تکلیف اٹھائی. راجا سوامی مت کے ایک آچاریہ تھے وہ کینسر سے مرے, دوسرا آچاریہ ٹی بی سے مرا. تو میں اس سنسار میں کیا کہنے کے لیے آیا ہوں, اے انسان اس بھروسے پر مت رہ کہ تو رام رام جپتا ہے, اس بھروسے پر مت رہ کہ تو گیتا پڑھتا ہے, اس بھروسے پر مت رہ تو روز جپجی صاحب کا پاٹھ کرتا ہے. نہ, کرم جو کرے گا تو انت میں بھوگنا پڑنا. میں نے آپ کو سوامی کبیر صاحب کی بانی شبد نکالو. کرم گت تارے نارے تیری, کرم گت تارے نارے تیری, ऋषि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण जस रथ गाय बाहु न सूझ पड़ी, करम गत तारे नारे चरी. I have come on this earth from the infinity in the form of a fakir. کیا کہنے کے لیے, اے انسان اپنی عمل کو اپنے کرم کو ٹھیک کر, اس بھروسے مت رہ کہ تو نے نام لیا ہوا ہے, یا تو سکھوں کے گھر پیدا ہوا ہے, یا مسلمانوں کے گھر حضرت محمد یا سیدوں کی اولاد ہے, یا تو برہمنوں کی اولاد ہے. جو کرم تم نے کیے ہوئے ہیں اس کا پھل وش میں کرنا پڑے گا. یہ کیونکہ میرے ذمہ ڈیوٹی تھی, دادا دار نے کہا تھا تعلیم کو بدلنا, میں مجبوراً دنیا کی لعن و تان سہتا ہوا, بدنامی سہتا ہوا, میں سچائی بیان کیے گا. کوئی سنے کوئی نہ سنے, جس کی مرضی ہے وہ سنے, جس کی مرضی نہ سنے. میں تو سپاہی تھا, حکم تھا فقیر 14 ہونے سے پہلے تعلیم بدل جانا. میں نے جو سمجھا وہ کہا. جب میں دیکھتا ہوں میرے دادا دیال تو اتنے آخری مسٹک تھے, ان کی دھام اجڑ گئی. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان میں طاقت تھی دھام کو کیوں اجڑنے دیا؟ یہ ان کے پچھلے جنم کے کرم تھے, راہو ان کو آ گیا, ان کی تھام نے اجڑنا تھا, اجڑ گئی. He could not help it. تو ایک تو جو میں وہاں کہہ کے آیا ہوں وہ یہاں بھارت ورش کو کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات, میں وہاں گیا, وہاں میں نے ان کو بولا تم لوگ اشانت ہو,
دولت تمہارے پاس ہے، پیسہ تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، مگر تم اشانت ہو۔ کیوں اشانت ہو؟ تم کو اشانت ہونا نہیں چاہیے۔ میں ان کو بولا تم اشانت اس واسطے ہو کہ تم مہاکامی ہو۔ اس کنٹری میں سیکس کی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے سنا ہے، خبر سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مجھے آج شرما نے بتایا کہ یہاں نوجوان لڑکا اپنی ماں سے ملا ہوا ہے، باپ اپنی لڑکی سے ملا ہوا ہے، بھائی اپنی بہن سے ملا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہاں تک ٹھیک ہے، مگر جو کچھ میں نے سنا ہے میں وہ بات کہتا ہوں۔ ہر ایک آدمی کم سے کم 5-6 دفعہ ڈائیورس کرتا ہے، یہ میں نے وہاں کہا۔ اور دو واقعات میرے سامنے آئے۔ ایک رات میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، جگہ کا نام بھول گیا، تو رات کو مجھے پیشاب کرنے کی عادت ہے، پیشاب آتا ہے تو برتن میرا ساتھ رہتا ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے برتن تلاش کرنے چاہا تو وہاں میں نے ایک دیکھا، ایک کوئی آدمی پڑا ہوا، اس کا چمڑا میرے ہاتھوں میں آیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے پتہ نہیں، تو میں نے اس کو بولا پرشرام کو، پرشرام لائٹ جگاؤ۔ اس نے لائٹ جگائی تو وہ دیکھا کہ ایک آدمی، میں نے سمجھا وہ لڑکی ہے۔ جب وہ اٹھا اس کو دیکھا، میں نے کہا کیوں بھائی تو کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے بابا میں اشانت ہوں، ٹھہرا ہوں نہیں تھا، کیا ہے تم کو؟ میں اشانت ہوں، چین نہیں مجھے، کیا ہے تم کو دکھ؟ معلوم ہوا وہ کہتا ہے 5 لڑکیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، 5 جو اس کو ان کے ساتھ مباشرت کرنے کے لیے مجبور کرتی رہتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اشانت ہے۔ ایک اور نوجوان لڑکا بالکل عین جیسا ہوتا وہ میرے پاس آیا، وہ بھی اشانت تھا۔ تو میں وہاں کیا کہہ کے آیا ہوں اور یہاں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اے انسان، تیری اشانتی کا کارن تیری ill health ہے۔ ill health کا مین کارن تیرے وشے وکار کا جیون ہے۔ اور یہی سوامی جی نے کہا ہے کبیر، جہاں کام تا نام نہیں، جہاں نام نہیں کام، روی رجنی دونوں نہ ملیں، ایک ٹھار ایک یام۔ تو اس جذبے کی بنا پر چونکہ دادا نے کہا تھا تعلیم بدل دانا، میں کہتا ہوں اے انسان اپنے شیرے کر مانسک برہمچر کا خیال رکھ، ورنہ رونا، پیٹنا، دکھی ہونا، اشانت ہونا تیرے کرم میں ہے۔ نہ میں روک سکتا ہوں، نہ کوئی اور گرو روک سکتا ہے، نہ بابا ساون سنگھ روک سکتا ہے، نہ داتا دا روک سکتا ہے۔ رکا میں کیسے رونا میرا بند ہوا؟ 12 سال بسرے بغداد میں رہا، وہاں سجن سے ملن کرتا رہا، اکیلا رہا، وائف نہیں تھی، میں شہر نہیں گیا اکیلا کبھی، میرے ساتھ رہتے تھے یہ پروٹن گاس والا 2 آدمیوں کٹھے بھیجتا تھا، کیونکہ وہاں عورتیں بڑی خوبصورت تھیں۔ تو ایک بات تو میں وہاں کہہ آیا تھا، جو وہاں کہہ کے آیا وہی یہاں کہتا ہوں، کیوں کہ میں ہوں سنسد گرو وقت کو مجھے سرخاب نہیں لگ گیا۔ مجھے اگر تم روپے دے کے پوجو گے تو تم تر نہیں جاؤ گے، میرے نام کی گڈی چراؤ گے تم تر نہیں جاؤ گے، میری پرشنسا کرو گے تم نہیں ترو گے۔ تم نے ترنا ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سمجھ کر، اس کو وچار کر، اس کو گن کر، اس پر عمل کرنے سے تمہارا کلیان ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو میں وہاں یہ بات کہہ کے آیا ہوں۔ تیسرے میں ان کو یہ کہہ آیا ہوں، تم ماس کھاتے ہو،
گوشت کھاتے ہو. گوشت کھانے والا آدمی روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. کیوں کہتا؟ اور مجھے یہ دکھ ہے کہ ہمارے ہندوستانی بھائی جو حالانکہ کئی بیاس کے ستسنگی، کئی سنت کرپال سنگھ کے ستسنگی، کئی ہندو، کئی گپتا، کئی شرما، گوشت تو گوشت رہا، وہ بیف صبح شام روز کھاتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا وہ کہتے ہیں مہاراج یہ اس گائے کا گوشت نہیں ہے جو دودھ دیتی ہے، یہ علیحدہ ہے گائے مگر علیحدہ ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں جب انسان کو پیسہ مل جاتا ہے، تن آ جاتا ہے، وہ اپنی اصلیت کو کھو جاتا ہے انسان. وہاں چونکہ پیسہ مل جاتا ہے زیادہ، اب وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے. میں کیوں کہتا ہوں گوشت کھانے سے پرمارتھ نہیں ملتا؟ جب تک پرمارتھ میں تمہارا من نرمل نہیں ہے، من تمہارا نرمل نہیں ہے، نرمل صاف نہیں ہے، جب تک تم من کے روپ کو نہیں سمجھ سکو گے اور من سے نکل نہیں سکو گے. تو من جب کا نرمل ہونا یا نہ ہونا تمہارے خوراک پر ہے. ہمارے رشیوں نے اسی واسطے ستو گن، رجو گن اور تمو گن 3 قسم کی خوراکیں موجود رکھی ہوئی ہیں. تو جو آدمی پرمارتھ چاہتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ وہ گوشت سے اور شراب سے پرہیز کریں، کیونکہ شراب پینے سے دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کریکٹ تھنکنگ نہیں کر سکتا. اس واسطے سنتوں نے یہ میں وہاں کہہ کے آیا. وہاں آشی شرما کے دائرے میں گرو مجھے مانتے ہیں کم سے کم 750-800 انگریز ہیں. ان میں سے 80% گوشت نہیں کھاتے، 80% باقی کھاتے ہیں. تو ان کو میں کہہ آیا ہوں بھائی اگر تم پرمارتھ چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہتا تم گوشت نہ کھاؤ، کھاؤ، کون منع کرتا ہے؟ میں کو ٹھیکیدار، مگر میں یہ اپنے تجربے کی بنا پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص گوشت کھاتے ہیں ان کا من نرمل نہیں ہو سکتا. جب تک انسان کا من نرمل نہیں ہے اس کی صورت جو ہے وہ من کو چھوڑ کے آگے جا نہیں سکتی. اس واسطے کو ایک تو یہ اصول ہے. دوسرے اس وقت جس طرح سگریٹ نوشی، تمباکو پنا کے لیے گورنمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہیں. جہاں نوٹس دیے جاتے ہیں وہاں بھی لکھا ہوا ہے، سگریٹ کی جب ہوتے ہیں نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ڈینجرس فار دی ہیلتھ. اب یو کے میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ گوشت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اب وہ یہی قانون کر رہے ہیں، جہاں گوشت جائے گا وہاں جائے گا گوشت کھانا صحت کے لیے خراب ہے. ایک تو میں یہ بات کہہ کے آیا اور یہی بات میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ اور میں وہاں کیا کام کر کے آیا ہوں؟ وہاں میں ان کو یہ کہہ کے آیا ہوں کہ تم لوگ اگر پرمارتھ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو کہ تم کون ہو. یہ اصول تمہارے جو ہیں گوشت نہ کھانا یا سیکس پر کنٹرول کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تو ساتھ ضروری ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں ہوں کون. میں ان کو میرے دل میں آیا کہ جب تک انسان کسی دوسری چیز کو ریسرچ کرتا رہتا ہے، خدا کی ریسرچ کرتا رہے، رام کی ریسرچ کرتا رہے، ویدوں کی ریسرچ کرتا رہے، تب تک وہ کبھی بھی منظر مقصود شانتی کو حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہ ریسرچ اپنی نہ کرے کہ میں کون ہوں.
میں نے ساری زندگی پہلے رام کی ریسرچ کی، بھگوان کیا ہوتا ہے، ساری زندگی میں کھپتا رہا، سینسر کمل کیا ہوتا ہے، ٹیگوٹی کیا ہوتی ہے، سننے کیا ہوتا ہے، مہا سننے کیا ہوتا ہے، 12 گھنٹے اسی خبر میں پڑا رہا نا، شانتی نہیں ملی۔ جب سے اپنے آپ کی میں نے کھوج کی تب سے مجھے شانتی ملی۔ تو اپنے آپ کی کھوج میں کر نہیں سکتا تھا، میں تو رام کی کھوج کرتا تھا، بھگوان کی کھوج کرتا تھا، گرو کی کھوج کرتا تھا۔ یہ اپنی کھوج مجھ کو تم لوگوں نے دلائی، صرف آپ لوگوں کی ستسنگیوں کی دیا سے میں اپنی کھوج کرنے کے لیے مجبور ہوا۔ کیوں؟ لوگوں کے اندر میرا روپ پرگٹ ہوتا ہے اور میں نہیں ہوتا، تو ایز اے ٹرو مین کیا میں اپنے اندر سوچنے کے لیے مجبور نہیں ہوں کہ جب میں کسی کے اندر نہیں جاتا، یہ ان کا اپنا وشواس اور شردھا ہے، تو میرے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ وشواس اور شردھا میری نہیں ہے، مجھے ماننا پڑے گا نا۔ کل 2 چٹھیاں میرے پاس آئی تو حیران ہو گئی، کہتا بابا میں رات کو کہیں جا رہا تھا، آگے اندھیرا تھا، بہت ڈر گیا میں، آپ کی فوٹو میرے پاس تھی، میں کیا کرتا، پرارتھنا کرنے گا، باہر سے ایک آدمی مجھے نظر آیا، انہوں نے کہا آگے مت جانا خطرہ ہے، واپس چلے جاؤ، بس ساری اس میں چڑھ جاؤ۔ اتنے میں بس ایک آئی، میں اس میں چڑھ کے واپس ہو آیا۔ اب وہ کہتا ہے آپ سے، اب میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، اے میرے متروں، اے میرے بھائیوں، اے میرے ویروں، اے میری ماتاؤں، اے میری لڑکیوں، جب میں نہیں جاتا تو میں سوچنے کے لیے مجبور نہیں ہوں کہ جو کچھ بھی میرے اندر پرگٹ ہوتا ہے یہ دراصل میں ہے نہیں، یہ مایا ہے، میرا سجیشن ہے، امپریشن ہے۔ تو جب سے مجھے یہ گیان ہوا تو میں سچائی کے لیے اندر چھوڑنے کے لیے نکلا، آ گیا پرکاش اور سب۔ جب من چھوڑ جاتا ہوں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ روشنی ہے اور شبد ہے۔ اب روشنی اور شبد میں جب میں جاتا ہوں تو اس کو ڈھونڈتا ہوں جو روشنی کو دیکھتی ہے میرے اندر چیز اور جو شبد کو دیکھتی ہے وہ کون ہے؟ وہ میں۔ اصل میں میرے اندر جو میری میں ہے وہ ہے کون؟ وہ چیز ہے جو پرکاش میں رہتی، پرکاش کو دیکھتی ہے، شبد میں رہتی، شبد کو سنتی ہے۔ تو مجھے کیا ملا اس سے؟ میں نے کیا سمجھا اپنی زندگی میں؟ جو کچھ میں وہاں کہہ کے آیا ہوں یا جو کچھ میں جہاں 5 ورشوں کہنا چاہتا ہوں، میں کون ہوں؟ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں وہاں، تو مجھ میں شکتی ہونی چاہیے کہ میں جو چاہے کر دوں۔ میں نہیں کر سکتا۔ اچھا میں نہ صحیح، بابا ساون سنگھ صحیح، وہ آپ بیمار ہوئے اپنی بیماری دور نہ کر سکے، دادا جی دھام کو ٹھیک نہ کر سکے، تو میں سوچتا ہوں بات ہے کیا؟ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں ایک چیتن کے بلبلے، ایک پرم تتو ہے، اس کی ہم انش، اس کی کھیل ہے، ہم تم سب بن جاتے ہیں، اس میں نکلتے ہیں، اسی میں سما جاتے ہیں۔ جب سے مجھ کو یہ گیان ہوا مجھے کیا ملا؟ شانتی۔ اب میں پڑھتا نہیں، یہ تو میرے سامنے گھر پڑا ٹول بجاتا ہوں، مجھے کیا غلط تم لوگوں کو یہ بات کہوں، مگر کیونکہ میرے ذمے ایک ڈیوٹی تھی، فقیر 14 سے پہلے تعلیم کو بدل جانا، میں نے پلان کیا تھا اپنا اندر کیا جاؤں گا، اس لیے کہتا ہوں اپنی کھوج سے مجھے کیا ملا؟ میں کون ہوں؟ میں خدا نہیں ہو گیا نہ، میں چیتن کا بلبلا ہوں۔ جس قسم کی پرکرتی میری بنی میں اس قسم کا کام کرتا ہوں، یہ بھگوان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طریقے کی بنا پر میں یہ کہہ کے آیا ہوں وہاں، یہاں کہتا ہوں اے انسان تو اپنے آپ کو جان، تو ہے کون؟ تو ایک چیتن کا بلبلا ہے۔ جس قسم کی پرکرتی کھیل تمہاری میرے جسم میں بنی ہوئی ہے، we are bound to pay that part۔ جب یہ شانتی مل گئی کھیل ہی ختم ہو گیا، پھر اب کیا ہو گیا؟ ایک جبر نکالو،
من تو تکت تکت تھک جائے، من تو تکت تکت تھک جائے. میں نے ریسرچ کرتے کرتے مجھے کیا ملا؟ میرا من تھک کرتا 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 تھک گیا. اور تھکنے کے بعد مجھے کیا ملا؟